बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, कराची का सियासी मौसम गर्म है। एक के बाद एक धरना हो रहा है, एहतजाज हो रहा है, लाठीचार्ज हो रहा है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कहते हैं कि अगर फैसला वोट से ना हुआ तो फिर रोड के ऊपर होगा, एहतजाज होगा, और एहतजाज किसी सूरत भी किसी सिमत भी जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या सूरत हाल है? कराची का मुजव्वज़ा जो कानून बनना है, सिंध का मुजव्वज़ा जो कानून है, जो बल्दियाती जिसके ऊपर तरमीम के ऊपर एहतजाज हो रहा है, उसके अंदर आखिर मामला है क्या? किस तरीके से पिछले दौर हुकूमत के अंदर जब SLGA 2013 था तो वसीम अख्तर साहब को क्या मुश्किलात आई? MQM पाकिस्तान का क्या लाएमल होगा? क्या चीजें होंगी? कोर्ट के फैसले की एग्जीक्यूशन क्या है, डेफिनेशन क्या है? तमामी चीजों पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक मेयर वसीम अख्तर साहब, MQM पाकिस्तान के रहनुमा। वसीम अख्तर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपको लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर मनवन अमल करेगी और वो तमाम चीज़ें कि जो उस फैसले के अंदर हैं कि जिसके बाद इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल होने, आज़ाद करना है कौंसल्स को, वो सिंध हुकूमत करेगी? या आपको लगता है कि किसी कानूनी जंग की तरफ जाएगी या कोई कानूनी रास्ता ऐसा निकालेगी कि इस फैसले से बचा जा सके? क्या समझते हैं वसीम अख्तर साहब आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसे बड़ा खुशाइन कहूँगा, और बहुत अरसे बाद 2017 से MQM पाकिस्तान की पटिशन सुप्रीम कोर्ट के सामने थी, और कई दफ़ा हमने अदालत से रिक्वेस्ट भी की कि इसको अगर जल्द से जल्द निपटा लिया जाए, क्योंकि अवामी मसाइल का मामला है, ह्यूमन राइट्स का मामला है। इसको जब तक नहीं निपटाया जाएगा तो सिंध के मसाइल हल नहीं हो सकते और गंभीर होते जा रहे हैं। अब आपने देखा कि एक प्रेशर बिल्डअप किया MQM पाकिस्तान ने, और इससे पहले हम पार्लियामेंट के अंदर भी आवाज़ उठाते रहे, सूबाई असेंबली में भी आवाज़ उठाते रहे। मैं 4 साल काउंसिल के अंदर आवाज़ बुलंद करता रहा। एक वाहिद पूरे मुल्क में अगर किसी ने जद्दोजहद की इस निज़ाम को मजबूत करने के लिए, तो मेरी आवाज़ पूरे पाकिस्तान ने सुनी है, और मैंने ही इस पे आवाज़ बुलंद की थी कि इख्तियारात निचली सतह तक जाने चाहिए। आर्टिकल 148 को इम्प्लीमेंट होना चाहिए इन लेटर एंड स्पिरिट। अगर आप पीछे चले जाएं तो पाकिस्तान में अगर किसी मेयर का नाम कोई जानता है इस हवाले से, इख्तियारात के हवाले से, तो वो मेरा नाम ही सामने आपके आएगा। मेरी पूरी काउंसिल मेरे साथ थी इसमें, और इस सारे एहतजाज के बाद, कोर्ट्स में जाने के बाद, फिर हम सड़क पे भी आए, रैलीज भी निकाली, जलसे भी किए इनके खिलाफ, हुकूमत सिंध के खिलाफ, और CM हाउस के दरवाजे पे भी गए, पुरअमन एहतजाज। और उसके बाद जो सिंध गवर्नमेंट ने, जो कि अपने आप को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहती है, जिस तरह से खातिर की। अच्छा वसीम अख्तर साहब, थोड़ा सा मुझे केस के हवाले से भी बता दीजिएगा कि आपकी उस पूरी पटिशन के अंदर प्रेयर क्या थी, किन चीज़ों का तकाजा आपने कोर्ट से किया था, किन चीज़ों के हवाले से इंसाफ मांगा था, और किन किन चीज़ों के ऊपर कोर्ट ने जो है वो आपकी दरखास्त को मंजूर किया, और कौन सी चीज़ें आप समझते हैं कि जिसके ऊपर जो है वो फैसले के अंदर कोई रोशनी नहीं डाली गई है? आप समझते हैं कि मजमूई तौर पर मुकम्मल एक फैसला दिया गया है? देखें, मैं समझता हूँ 70% मसाइल का हल के हवाले से कोर्ट ने डायरेक्शन दिए, ऑर्डर्स दिए हैं। जितनी भी म्यूनसिपल सर्विसेज हैं जो कि बल्दिया के मातहत होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, पॉलिटिकल पावर्स एंड फाइनेंशियल पावर्स, उस पे पाबंद किया है सिंध गवर्नमेंट को कि NFC अवार्ड फौरन किया जाए, और जो ऑक्ट्रॉय का पैसा ड्यू है वो बल्दिया को दिया जाए, जो ड्यू शेयर है ऑक्ट्रॉय के हवाले से KMC का, DMCs का, वो मिलना चाहिए। उसके बाद जितने भी महकमे हैं, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, मास्टर प्लान है, वाटर बोर्ड है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है, अथॉरिटीज जितनी भी हैं, KDA, LDA, MDA, सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी, लाड़काना डेवलपमेंट, पूरे सिंध को फायदा हो रहा है इससे कि उसको उनके कवानीन को फौरन 140A की मुनासबत से आप अमेंड करें और सारे इख्तियारात KMC काउंसिल को दिए जाएं।
تو ایک بڑا اچھا ایک آرڈر آیا ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے بلدیاتی نظام مضبوط ہوگا. اچھا وسیم اختر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں سندھ حکومت اس آرڈر کے بعد کوئی نیا قانونی راستہ اختیار کرے گی، ریویو پٹیشن کے اوپر جائے گی، یا آپ کو لگتا ہے سندھ حکومت کے طرز عمل کو دیکھتے ہوئے کہ وہ کراچی کو اختیارات سندھ کو بااختیار کرنے کی ایک کوشش کریں گے اور جو سپریم کورٹ کا فیصلہ اس کی روح کے مطابق؟ میں نہیں سمجھتا پابند ہیں، ظاہر ہے سندھ حکومت کو پابند کیا ہے، سپریم کورٹ ہے، ایپیکس کورٹ ہے، اور ان کو کہا ہے کہ فوراً اس پہ امپلیمنٹ کیا جائے. سی ایم صاحب کا جس طرح سے جواب آیا ہے کہ ہم ریویو میں جائیں گے، بالکل ان کا حق ہے، ریویو میں جاتے ہیں تو سندھ گورنمنٹ جائے. اس کے بعد کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ عجیب ہی قسم کا سٹیٹمنٹ ہے، بالکل اممیچور سٹیٹمنٹ ہے کہ وفاقی گورنمنٹ اور صوبائی حکومت پھر کیا کرے گی اگر سارے اختیارات بلدیہ کو دے دیے جائیں گے. تو ہنسی آئی ہے مجھے ان کے اس سٹیٹمنٹ پہ. ان کو خوف یہ ہے کہ ان کی کرپشن کی دکانیں بند ہو جائیں گی. ان کو کے ایم سی کے محکمے کیوں چاہیے؟ سندھ گورنمنٹ کے پاس جو محکمے ہیں ان کو کیوں نہیں بہتر کرتے؟ آپ نے پورے سندھ کا حال دیکھ لیا ہے، تباہ ہوا ہے. سندھ حکومت این ایف سی ایوارڈ پہ فیڈرل گورنمنٹ کو تو کرٹیسائز کرتی ہے کہ ہمیں ڈیو شیئر نہیں دیا جاتا اور ہمیں محکمے چاہیے، اسپتال چاہیے، جناح اسپتال چاہیے، این ایس سی وی ڈی چاہیے. مگر اسپتالوں کا حال دیکھ لیں، آج ہی اخباروں میں خبریں لگی ہوئی ہیں، اسپتالوں کا برا حال ہے. سول اسپتال کے باہر جس طرح سے انٹیریئر سندھ سے لوگ آئے ہوئے زمینوں پہ بیٹھے ہیں، فٹ پاتھوں پہ بیٹھے ہیں. تو یہ بیڈ گورننس کی اس سے بڑی مثال نہیں ملتی جس طرح سے 14 سالوں سے سندھ گورنمنٹ پرفارم کر رہی ہے. تو یہ پابند میں سمجھتا ہوں ان کو کیا گیا ہے، اور اگر یہ امپلیمنٹ نہیں کرتے تو ظاہر ہے کنٹمپٹ آف کورٹ بنتا ہے، اور پھر عوام کے سامنے ویسے ہی ان کا چہرہ تو عیاں ہے بیڈ گورننس اور کرپشن کے حوالے سے، اور عوام کے سامنے یہ کھل کے آئیں گے اگر یہ کورٹ کے آرڈرز کو امپلیمنٹ. اچھا وسیم اختر صاحب، دو چیزیں ہیں، دو سوالات میں ملا کے کر لیتا ہوں. ایک سوال تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ خاص طور پہ سندھ حکومت ایک موقف اپناتی ہے کہ صوبہ سندھ کے اندر جو ہے وہ احتجاج ہوتا ہے، صوبہ سندھ کے اندر قانون کو تبدیل کرنے کی بات ہوتی ہے، لیکن یہی جماعتیں نہ پنجاب میں احتجاج کرتی ہیں نہ کے پی کے میں احتجاج کرتی ہیں. وہاں جیسا مرضی قانون آ جائے اس کو جو ہے وہ تسلیم کر لیا جاتا ہے. خاص طور پہ کراچی کے اندر جو ہے وہ اس حوالے سے احتجاج ہوتا ہے. سندھ حکومت سمجھتی ہے کہ یہ سیاسی عمل ہے. سیاسی سے مراد یہ ہے کہ پوائنٹ اسکورنگ کا ایک عمل ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کراچی کو دوسرے طریقے سے ٹریٹ کیے جانا چاہیے پاکستان کے دیگر شہروں کے مقابلے میں، یا آپ کا خیال یہ ہے کہ پاکستان کے دیگر شہروں کو بھی امپاور کرنا چاہیے جس طرح سے کراچی کو کیا گیا ہے؟ دیکھیں، یہ جو آرڈر آیا ہے یہ سپریم کورٹ کا آرڈر آیا ہے. سپریم کورٹ کے آرڈرز پورے ملک پہ لاگو ہوتے ہیں. اگر اس آرڈر پہ سندھ گورنمنٹ کو پابند کیا ہے سپریم کورٹ نے، اب اگر پنجاب مطلب صاحب یہ ایس ایل جی 2013 کے حوالے سے ہے نا آرڈر، اس لیے صرف سندھ گورنمنٹ کے کو پابند کیا گیا، لاہور، پنجاب یا کے پی کے کسی کو فرق نہیں پڑے گا اس سے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. پابند کیا ہے 2013 کے ایس ایل جی کے صرف سندھ کو. جب سپریم کورٹ کا کوئی آرڈر آتا ہے تو ایک پریزیڈنس بن جاتا ہے کہ پنجاب کی حکومت یا پنجاب سے بھی کوئی کورٹ میں جا سکتا ہے، کے پی کے سے بھی کوئی کورٹ میں جا سکتا ہے، بلوچستان سے بھی کوئی کورٹ میں جا سکتا ہے، کہ جس طرح سے سپریم کورٹ کا آرڈر سندھ کے لیے آیا ہے اسی قسم کے اختیارات، اسی قسم کا آرڈر جو ہے وہ دوسرے صوبوں میں بھی ہونا چاہیے. تو پھر اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. میں آئی ایم شیور کہ کوئی نہ کوئی ان 3 صوبوں سے اس آرڈر کو لے کے اپنے صوبوں میں بھی جائیں گے، ہائی کورٹ میں جائیں گے. آپ آنے والے وقت میں دیکھو گے یہ پورے ملک کا فائدہ ہو رہا ہے. اگر یہ صحیح طرح سے ان لیٹر ان اسپرٹ امپلیمنٹ ہو گیا تو پورے ملک کا بلدیاتی نظام مضبوط ہوگا. بدقسمتی سے یہاں جو وڈیرا مائنڈ سیٹ ہے وہ چاہتا ہے ہر چیز کو سینٹرلائز کرنا، ڈیوالو کرنا. اس نے سیکھا نہیں ہے. آج تک بلدیاتی الیکشن نہیں کرا ہے ان لوگوں نے. یہ بلدیاتی الیکشنوں سے بھاگتے ہیں کیونکہ آپ کو اختیارات نیچے دینے ہیں. آپ نے فیڈرل گورنمنٹ سے تو اختیارات لے لیے، اب جو اختیارات لیے ہیں 18ویں امینڈمنٹ کے بعد، اس 18ویں امینڈمنٹ میں 140A بھی ہے، آپ کو نیچے دینے ہیں اختیار. آپ کا کام ہے قانون سازی. اب سی ایم صاحب کہتے ہیں کہ پھر ہم کیا کریں گے؟
تو ہم کیا کریں گے کا مطلب ہے ہم کرپشن کیسے کریں گے؟ اگر آپ نے سپریم کورٹ نے سارے محکمے بلدیاتی اداروں کو دے دیے تو پھر وہ جو بلدیاتی اداروں کے محکمے سی ایم صاحب نے اپنے پاس رکھے ہوئے صرف کرپشن کرنے کے لیے، وہ کھڑکیاں بند ہو جائیں گی. ان کو افسوس اس چیز کا ہے، غم اس چیز کا ہے کہ کرپشن کہاں سے کریں گے. اگر ایسا ہوتا کہ یہ کام کر رہے ہوتے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پھر کیا کریں گے، تو تم نے یہ محکمے رکھنے کے بعد پورے سندھ میں کیا کر لیا؟ 14 سال میں ایک بس نہیں چلائی، ایک پانی کی بوند نہیں دی، برا حال ہے پورے صوبے کا. تو آپ کے کرپشن کے دروازے بند ہو رہے ہیں، عوام کے دروازوں تک ان کے مسائل حل ہونے جا رہے ہیں. یہ تکلیف ہے حکومت سندھ کو. اچھا وسیم اختر صاحب، میں ایک بریک لیتا ہوں. بریک کے بعد میں سوال ابھی سے آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ آپ نے ایس ایل جی 2013 کے تحت جو وہ الیکشن لڑا تھا جس کے بعد آپ میئر کراچی منتخب ہوئے تھے. کیا مشکلات آپ کو پیش آئی؟ ایک بریک کے بعد آپ سے تفصیل سے اس کے اوپر بات کریں. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. سابق میئر کراچی وسیم اختر ہمارے ساتھ موجود ہیں. وسیم اختر صاحب، آپ نے الیکشن 2013 کے ایس ایل جی اے کے تحت جو ایکٹ تھا اس کے تحت لڑا تھا. کیا مشکلات آپ کو 4-5 سال آئیں؟ کیونکہ میں نے 2-3 روز پہلے ٹی وی سکرینز کے اوپر ہی دیکھا کہ آپ نے کہا کہ میں نے بڑا بدترین دور گزارا، میرے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے، میرے پاس اختیارات نہیں تھے، میرے پاس فنڈز نہیں تھے. یہ صرف 2-3 دن پہلے کا بیان نہیں ہے بلکہ ہم نے عملی طور پر بھی دیکھا کہ آپ کے 3-4 سال جو تھے اس میں یہی احتجاج آپ بار بار کرتے رہے. تو اگر عملی طور پر آج اس بات کو دہرائیں، آپ کو کیا مشکلات پیش آئیں؟ کیونکہ آج کے تناظر کے اندر وہ مشکلات لوگوں کے لیے سمجھنا آسان ہوگی. تھوڑا سا اس کو تفصیل سے بتائیے گا. اگر 4 سال میرے اس پیریڈ کو دیکھ لیں تو میں یہی آواز بلند کرتا رہا ہوں، اور لوگ یہ کہتے تھے کہ میئر کراچی تو ہر وقت اختیارات کا رونا روتے رہتے ہیں. آج سندھ کی ساری جماعتیں وہی رونا رو رہی ہیں. کوئی احتجاج کر رہی ہیں، کوئی دھرنا دیے ہوئے ہے، کسی نے ایگریمنٹ کر لیا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ 4 سال ان جماعتوں نے میرا ساتھ نہیں دیا، مجھے ہی کرٹیسائز کرتے رہے کہ یہ تو روتا ہی رہتا ہے. آج ساری جماعتیں رو رہی ہیں، مگر اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے جو پٹیشن ڈالی تھی، سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے اس سے مسائل حل ہونے کی بہت امیدیں سامنے آ گئی ہیں. دیکھیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو بلدیاتی الیکشن ہوئے جو کہ سپریم کورٹ کے کہنے پہ ہوئے، پیپلز پارٹی کی حکومت کبھی نہیں چاہتی تھی کہ بلدیاتی الیکشن ہوں، اور وہ جیسے کہ میں نے کہا وہ چاہتی نہیں ہے کہ چیزیں ڈیوالو ہوں. تو جب وہ فنکشن جو ایس ایل جی 2013 میں تھے کے ایم سی کے پاس، اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا کہ بائی نوٹیفیکیشن وہ فنکشنز اپنے پاس لے لیے. واٹر بورڈ کے ایم سی کے پاس ہونا چاہیے، وہ چیف منسٹر صاحب کے پاس تھا. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بلدیہ میں ہونا چاہیے، وہ سی ایم صاحب کے پاس تھا. ٹرانسپورٹ کے ایم سی کے پاس ہونا چاہیے، وہ سی ایم صاحب کے پاس تھا. یہاں تک کہ اب تو برتھ سرٹیفکیٹ اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی سی ایم نے اپنے پاس رکھ لیا. تعلیمی ادارے اپنے پاس رکھ لیے، اسپتال سارے اپنے پاس رکھ لیے. تو وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ اختیارات نیچے دیں. جب ظاہر ہے میں الیکٹ ہو کے آیا تھا، 2/3 میجورٹی کراچی کا ووٹ بینک میرے پاس تھا ایز اے میئر، اور کراچی کے لوگ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ یہاں اب مسائل حل ہوں گے. مگر میں نے بہت کوشش کی سی ایم صاحب کو کنونس کرنے کی بھی کہ بھائی یہ اختیار کے ایم سی کا ہے، یہ فنکشن کے ایم سی کا ہے، سندھ گورنمنٹ کا نہیں بنتا، یہ واپس کے ایم سی کو دے دیں، کاؤنسل کو مضبوط کریں. وعدے تو بہت کیے انہوں نے 4 سال، مگر دھیلے کا کام نہیں کر کے دیا، بلکہ مجھے بھی کام کرنے نہیں دیا. میں جو کام کرنے چاہتا تھا. کہاں رکاوٹ ڈالی گئی آپ کی وسیم اختر صاحب؟ میں کے ایم سی کا ریونیو بڑھانا چاہتا تھا. تو جو ٹیکسز کے ایم سی کے ہیڈ پہ کے ایم سی کو ملنے چاہیے وہ بائی نوٹیفیکیشن سی ایم نے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے. تو وہ میں نے کہا کہ آپ نوٹیفیکیشن ڈی نوٹیفائی کریں اور یہ کے ایم سی کو کلیکٹ کرنے دیں. پی ٹی ایس ٹاور کے ٹیکسز ہیں، پراپرٹی ٹیکس ہے، انٹرٹینمنٹ ٹیکس ہے، سیس ہے جو سندھ گورنمنٹ کراچی سے کلیکٹ کرتی ہے، اس کو پر ایک سیس کے ایم سی کو ملنا چاہیے، وہ نہیں تھا. آکٹرائے کا پورا پیسہ نہیں دیا جاتا تھا. بہت سارے ہیڈز ایسے تھے جو کے ایم سی کے فنکشنز کے جہاں سے ریونیو جنریٹ ہوتا ہے وہ انہوں نے اپنے پاس ہی رکھا ہوا تھا. نہ خود کام کرتے تھے نہ کرنے دیتے تھے. بہت جگہوں پہ میں نے ان سے کہا کہ میں
ریونیو جنریشن کے لیے کے ایم سی کی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کرنا چاہتا ہوں. میرے پاس کے ایم سی کی لینڈ ہے, کے ایم سی کے پارکس ہیں, لوگ انٹرسٹڈ ہیں, مگر لیز کے پاورز مجھے صرف 1 سال کے لیے دیے ہوئے تھے, اس سے زیادہ نہیں. میگا پروجیکٹس کے ایم سی کا فنکشن ہے, ساری سڑکیں کے ایم سی کا, بریجز, انڈر پاس کے ایم سی کا فنکشن ہے, مگر وہ بھی فنکشن انہوں نے اپنے پاس رکھ کے میگا پروجیکٹ کے نام سے پی ڈی بنا کے کسی کو صرف رشوت کمانے کے لیے وہ اپنے پاس رکھے تھے اور سندھ گورنمنٹ سے کام لیا کرتے تھے. مجھے تو انہوں نے کام کرنے نہیں دیا. میں پبلک سے بھی ہیلپ مانگی تو کراچی کے سارے جو آرکیٹیکٹس ہیں بڑے, ان کو میں نے کنونس کیا کہ یہاں ایک نہر خیام ہے کراچی میں, اس کو ہم خوبصورت کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ہم 1 ارب روپیہ جنریٹ کر کے گورنمنٹ سے پیسے نہیں لیں گے, ہم خود اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں, خوبصورت بنا دیتے ہیں. مگر اس سی ایم نے مجھے نہر خیام نہیں بنانے دی, حالانکہ سندھ گورنمنٹ کا 1 پیسہ نہیں لگ رہا تھا اس میں. انٹرسٹ کیا تھا, نہر خیام کے آس پاس زمینیں ہیں, اس پہ قبضے کا ذہن ہے ان کا, ان کے جو پارٹی کے لوگ ہیں اس پہ قبضہ کیا ہوئے تھے. سپریم کورٹ کے آرڈر پہ میں نے وہ بلڈنگ بھی گروائی, مگر ان کی نیت خراب تھی کہ یہاں اگر کراچی کے لوگوں کے لیے اچھی جگہ بن جائے گی, پارک بن جائے گا, تو قبضہ پھر مشکل ہو جائے گا. یہ صرف لوٹنے بیٹھے ہیں اس شہر کو. کیا پورے سندھ کو تباہ کیا رکاوٹ کی ہے. وجہ کیا ہوتی ہے وسیم اختر صاحب؟ یہ بھی صوبے کے منتخب حکمران ہیں اور صوبے کے اوپر یہ حکومت کرتے ہیں. اگر کراچی ترقی کرے گا تو ظاہر ہے کہ پورے پاکستان ترقی کرے گا, پورے سندھ کا ایک خوبصورت چہرہ نظر آئے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تکلیف کیا ہے, پرابلم کہاں پر ہے؟ دیکھیں, ان کا مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے, ان کا ویژن ہی نہیں ہے. اگر ویژن ہوتا ان کا اور یہ سنسیئر ہوتے سندھ کے ساتھ تو لاڑکانہ ڈیولپ ہوا ہوتا. 1970 سے حکومت کر رہے ہیں, کتنی دفعہ پرائم منسٹرشپ ملی. لاڑکانہ کا حال دیکھیں جا کے, کھنڈرات میں تبدیل ہوا ہے. سہون کا حال دیکھیں, دادو کا حال دیکھیں, نواب شاہ کا حال دیکھیں, سکھر کا حال دیکھیں. تو ان کی نیت ہی نہیں ہے, نیت صرف ایک ہے, ٹو میک منی. کراچی حیدرآباد سے ووٹ نہیں پڑتا, دشمنی ہے ان کو, اس لیے کچھ بھی نہیں کر کے دیتے. اچھا 14 سالوں میں ایک بس نہیں چلائی انہوں نے. وڈیرے کا لفظ کیوں بارہا استعمال ہو رہا ہے؟ کیوں اپنے آپ کو تقسیم ہم کر رہے ہیں کسی لسانی بنیاد پہ, کسی جو ہے وہ قومیت کی بنیاد پہ؟ یہاں پر بار بار یہ نعرہ لگتا ہے کہ جی وڈیرا کیسے حکومت کرے, کہیں اور سے آنے والا کیسے حکومت کرے. تو پورے پاکستان میں بھی اسی طریقے سے ایک صاحب جو ہے وہ میاں والی سے اٹھ کے اسلام آباد پہ حکومت کر رہے ہیں. تو اگر سندھ میں ایسا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک جو ہے وہ بزدار صاحب بھی تو کہیں اور کے رہنے والے ہیں اور لاہور پہ حکومت کر رہے ہیں. تو یہ فارمولہ آخر سندھ کے حوالے سے آپ لوگ الگ کیوں سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, وڈیرے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا, وڈیرے کو میرا سندھی بھائی بھی اچھا نہیں سمجھتا. سندھ کے وڈیروں نے ہمارے سندھی بھائیوں کے ساتھ جو ظلم کر رکھا ہے, آپ کی سوچ ہے, انٹیریئر سندھ جا کے دیکھیں کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں. غریب سندھی سے پیروں کو ہاتھ لگواتے ہیں. وڈیرا غریب سندھی سے پیروں کو ہاتھ لگواتا ہے. کبھی کسی بڑے وڈیرے کو دیکھا ہے غریب سندھی کے پیروں کو ہاتھ لگا رہا ہو؟ اور جب وڈیرا آپس میں ملتا ہے تو یوں کر کے ملتا ہے, اور غریب سندھی کو پابند کیا ہوا ہے کہ نیچے بیٹھنا ہے زمین پہ. نہ ہیلتھ دی ہوئی ہے اس کو, نہ ایجوکیشن دی ہوئی ہے, اس کو بیکورڈ رکھا ہوا ہے, مسائل میں گھیرا ہوا ہے. وہ اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے, ٹوٹل بالکل غلام بنایا ہوا ہے. وڈیرے کا لفظ جو ہے وہ سندھی بھائی بھی اچھا نہیں سمجھتا. لیکن مراد علی شاہ صاحب تو ایڈیٹی کے پڑھے ہوئے ہیں. ناصر شاہ صاحب سنیں, میری بات سن لینا, میری بات سن لیں. اصل ہے سندھی بھائی جو سندھ میں رہتے ہیں, غریب سندھی, ہاری کسان, ایجوکیٹڈ ہمارے لڑکے, انجینئرز, ڈاکٹرز, پڑھے لکھے انٹلیکچوئلز, یہ بھی خلاف ہیں وڈیروں کے. وڈیروں نے ہی تو سندھ کو تباہ کیا ہے. اجرک اور ٹوپی کی بے حرمتی اگر کوئی کر رہا ہے تو وڈیرا کر رہا ہے. پورا پیسہ لوٹ گیا, 1200 ارب روپیہ ملتا ہے سال کا سندھ میں پیپلز پارٹی کے چیف منسٹر کو. کہاں جاتا ہے؟ آپ 50 سے زیادہ بچے ایک مہینے میں انتقال کر چکے مٹی کے اندر. آپ حال تو دیکھیں اندر جا کے, اسپتالوں کو تو حال دیکھیں جا کے اندر. ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ دیکھیں, 4000 گوسٹ ٹیچرز ہیں ان کے پاس. ٹوٹل 10,000 گوسٹ ٹیچرز ہیں اسکولوں میں, ایجوکیشن کے اندر. انہوں نے پورے پاکستان کے صوبے ترقی کر رہے ہیں, نہیں کر رہے تو یہ سندھ کا صوبہ ترقی نہیں کر رہا, جسٹ بیکاز آف
People's Party's chief minister. लेकिन मुझे बताएं ना वसीम अख्तर साहब, एनईडी का पढ़ा हुआ नौजवान वडेरा कैसे हो गया? सईद गनी साहब जो चनेसर गोट के रहने वाले हैं वो कैसे वडेरे हो गए? नासिर शाह साहब जो सखर में रोड़ी के रहने वाले हैं, जिनकी कोई बहुत ज्यादा जमीन मेरे इल्म में तो नहीं है, वो वडेरे कैसे हो गए? इसी तरीके से नाम लेते जाएं, आप किस बुनियाद पे कहते हैं? इवन आसिफ जरदारी साहब जो है वो अभी सदर में उनकी प्रॉपर्टी है, यहाँ पे उनका एक सिनेमा भी था, तो वडेरा आप किस बुनियाद पे कह रहे हैं? तो कराची के रहने वाले, कराची में पढ़ने वाले और मुनासिब से बैकग्राउंड वाले लोग हैं। वडेरा माइंडसेट होता है, समझ रहे हैं? वडेरा माइंडसेट होता है जो गरीबों के काम नहीं करता, अपने अवाम के काम नहीं करता, लाड़काना तबाह हुआ है, ये वडेरा माइंडसेट है। टू सेंट्रलाइज एवरीथिंग, डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए, इख्तियारात निचली सतह पे जाने चाहिए। अपने लिए इख्तियारात के लिए तो चीखते रहते हैं, एनएफसी अवार्ड नहीं मिल रहा, इस्लामाबाद यूं कर रहा है, वो कर रहा है, ये नहीं दे रहा, वो नहीं दे रहा, अपना लिए तो चीखते हैं। जब नीचे की बारी आती है तो बोलते हैं नीचे कर दे दूंगा तो फिर मैं क्या करूंगा? आपने तो सिर्फ 14 साल करप्शन ही की है, आपकी करप्शन पे, आपकी दुम पे पैर आ रहा है करप्शन की। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर्स दिए हैं, आपको तकलीफ इस चीज की है, इनको इंटरेस्ट ही नहीं है अवाम के काम करें। वडेरा माइंडसेट है मेरे भाई, ये वो उस माइंडसेट के लोग हैं, कहीं से भी पढ़े लिखे हों। अगर एक ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ या एनईडी का पढ़ा हुआ नहर ख्याम नहीं बनने दे तो उसकी पढ़ाई वढ़ाई बेकार है मेरी नजर के अंदर, चाहे वो पाकिस्तान में पढ़ा हुआ हो या वो इंग्लैंड में पढ़ा हुआ हो। अच्छा, नहर ख्याम बनता तो कराची की एक खूबसूरत जगह बनती, सिंध हुकूमत का पैसा भी नहीं लग रहा था, तो उस पे मुझे झूठ बोलते रहे, हर वक्त झूठ बोलते थे, हाँ बनाने देंगे, ये करने देंगे, ये नोटिफिकेशन निकलने वाला है। 4 साल झूठ बोला है मुझसे। अच्छा वसीम अख्तर साहब, मैं एक ब्रेक लेता हूं, कराची की आवाम से झूठ बोला है। ब्रेक लेता हूं। ब्रेक के बाद जो है वो जमात इस्लामी के धरने पे बड़ी तनकीद हो रही है। अली मादल शेख साहब भी असम्बली के अंदर कहा कि जमात इस्लामी का धरना पीपल्स पार्टी के सेट साथ तय किया हुआ एक ड्रामा था। आप लोग भी ये कहते हैं कि जमात इस्लामी को मामू बना दिया गया और एक पीनट हाथ में पकड़ा कर जो है पूरा सामान अपने पास रख लिया गया। क्या मामला था? एक ब्रेक के बाद वसीम अख्तर साहब से ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद। वसीम अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साबिक मेयर कराची, बल्दियाती कानून के हवाले से बात हो रही है सिंध की, जिसपे तमाम ही जमातें, अपोजिशन की तमाम ही जमातें एहतजाज कर रही हैं। जमात इस्लामी के धरने के हवाले से एमक्यूएम ने एक मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जमात इस्लामी को बेवकूफ़ बनाया गया। उन्होंने कहा, जो एमक्यूएम के रहनुमा थे, उनका कहना यह था कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की गुंजाइश मौजूद थी, बहुत सारी निगोसिएशन की गुंजाइश मौजूद थी, लेकिन जमात इस्लामी को पीपल्स पार्टी ने चक्कर देकर चंद मुख्तसर चीज़ों के ऊपर राज़ी किया और उसके बाद धरना ख़त्म हुआ। और बहुत सारी जमातों का तो ये भी कहना है कि धरना बुनियादी तौर पर प्लांटेड था और ये फ्रेंडली फायर था। वसीम अख्तर साहब क्या समझते हैं? वसीम साहब, आखिर मामला क्या है? वाकई मामू बनाया गया? हालांकि दार नूर हक भी गए, वहां पर भी जाकर सीएम साहब ने कहा कि जी हमने जो है बहुत सारी तजावीज़ के ऊपर अमल कर लिया है। तो अगर इस हद तक जो है वो वफूद का तबादला हो रहा हो, चीज़ें हो रही हो, तो फिर आप इसको कैसे कह सकते हैं कि कोई किसी ने किसी को घुमा दिया? देखिए, सिंध के शहरी जो इलाके हैं, जो शहर हैं, उन्होंने कई जमातों को रिजेक्ट किया है इलेक्शन में, और उसमें से अगर बड़ी जमातों को देखा जाए तो उसमें पीपल्स पार्टी है जिसको रिजेक्ट किया हुआ है, कराची से इसको वोट नहीं पड़ता। इसी तरह जमात इस्लामी को भी रिजेक्ट किया हुआ है एज फार एज इलेक्शंस आर कंसर्न। अब इन्होंने जो कैंपेन चलाई, जो धरना दिया, उस पे सिंध गवर्नमेंट के जो काला कानून था जिसके खिलाफ हम सब आवाज बुलंद कर रहे थे। पहली बात तो ये बताता चलूं मैं आपको, जब ये 2013 का कानून साजी हो रही थी तो जमात इस्लामी और पीटीआई ने इस कानून का साथ दिया था। हम इस पे अगेंस्ट गए थे असेंबली में, हमने बॉयकॉट किया था उसका। असेंबली में तो थे ही नहीं है, उसके बाद असेंबली में तो थे ही नहीं जमात इस्लामी पिछली दफा। नहीं, उसको सपोर्ट किया था इन्होंने जब 2013 का ये कानून बना था। पीटीआई ने रिजेक्ट किया, सपोर्ट किया था, सॉरी, पीटीआई ने सपोर्ट किया था, मगर बाहर इन्होंने इसको फेवर किया था और आज वो उसके अगेंस्ट धरने भी दे रहे हैं, और धरने भी इस भोंडे उस शक्ल में दे रहे हैं कि आप लॉलीपॉप सिर्फ आपको दिखाया गया और आप मान गए, और आप खुद 28 दिनों में डेस्परेट हुए थे। आपकी जो डेस्परेशन थी, क्योंकि लोग जमा हो नहीं रहे थे, ये खुद परेशान थे कि इतना लंबा धरना जो है वो हम संभाल नहीं सकेंगे,
تو فیس سیونگ کے لیے ان کی بند کمروں میں باتیں ہوئی ہیں کہ پیپلز پارٹی والے آئیں اور ہم مان جائیں گے. تو ایک کاغذ جو کہ آج تک عوام کے سامنے نہیں آیا, اس کاغذ پہ ان کو لالی پاپ دیا گیا اور یہ مان گئے, اور اس پہ یہ بینرز بھی لگا رہے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا. حالانکہ ایسی کوئی شک منظور نہیں ہوئی ہے, کوئی نوٹیفیکیشن نہیں کیا ہے سندھ گورنمنٹ نے. ان کے کہنے پہ کوئی چیز بھی ایسی نئی نہیں آئی ہے کہ بلدیاتی نظام جس سے مضبوط ہوتا ہوا نظر آئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ کے جو سیاستداں ہیں انہوں نے بالکل صحیح کہہ رہا ہے کوئی کہ ماموں بنایا ہے, ان کو بڑی اچھی طرح سے ماموں بنایا ہے. پی ایس پی کو ہی ماموں بنا دیں گے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں وہ اب میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ اب بیٹھے کیوں ہیں, جب سپریم کورٹ سے ایک فیصلہ آ گیا ہے اور گورنمنٹ کو وہ امپلیمنٹ کرنا پڑے گا اور ضروری ہے, اگر نہیں کرتے تو کنٹمپٹ ہوتا ہے, چاہے وہ ریویو میں بھی جائیں. تو اب اس پہ یہ دھرنے دینا میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی افیکٹو موو ہے یا اس سے کوئی فائدہ ہوگا. اچھا وسیم اختر صاحب, آخری 4-5 منٹ ہے, میں چاہوں گا جلدی جلدی ہم جواب دیں 2-4 باتوں کا, پھر آخری جو ہے وہ قانون کے حوالے سے بھی کچھ بات ہو جائے. آپ بھی سمجھتے ہیں کہ پٹھان کے ہوٹل سے چائے نہیں پینی چاہیے؟ نہیں, پٹھان بھائی ہیں ہمارے, کیوں نہیں پینی چاہیے؟ بالکل پینی چاہیے. پٹھان کمیونٹی کا بڑا کنٹریبیوشن ہے کراچی میں, ڈیولپمنٹ میں کراچی کی. پٹھان تو مطلب ہمارے تو بالکل بھائی ہیں, جیسے سندھی ہمارے بھائی ہیں ویسے پٹھان بھائی ہیں. اچھا بلوچ ہمارے بھائی ہیں. آفاق احمد جو صاحب بھی آتا ہے اس شہر میں, جی 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 وسیم بھائی, جی میں بولتا ہوں جو بھی آتا ہے اس شہر میں اور وہ کنٹریبیوٹ بھی کرتا ہے, کام بھی کرتا ہے, ٹیکس بھی دیتا ہے, سب کا شہر ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. آفاق احمد صاحب نے سب کو ایک جگہ چلنے کی دعوت دی ہے, سب کے نام لے کے کہا ہے کہ یونیورسٹی کے دور کو یاد کرو, اپنے تحریک کے دور کو یاد کرو, ایم کیو ایم کے نام کے اوپر جمع ہو جاؤ. ایم کیو ایم پاکستان اس کو لبیک کہے گی, کسی حد تک بات چیت ہو رہی ہے, کہیں نیگوسیشن ہو رہی ہے, یا یہ تجویز بس ایسی کسی جماعت کے رہنما نے دی ہے اور یہ ہوا کے اندر اڑ جائے گی؟ دیکھیں خالد بھائی کنوینر ایم کیو ایم پاکستان کئی دفعہ کہہ چکے ہیں, اصل جماعت مدر پارٹی از ایم کیو ایم پاکستان, جس کا نشان پتنگ ہے. اس کی چھتری کے نیچے جس کو آنا ہے آ جائے اور کام کرے, آ کے اس پارٹی کو مضبوط کرے. اچھا جس کو بھی آنا ہے یہاں آ جائے. اچھا وسیم اختر صاحب, آپ تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں کہ جی وہ پٹکا سوراب بورڈ پہ اتار کے ہیں, ٹوپی وہاں رکھے ہیں, وہ کیا ہوا تھا؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ وڈیرا گینگ جو ہے نا, اس نے اس کو توڑ مروڑ کے جان کے سوشل میڈیا پہ لوگوں کو گمراہ, میرے سندھی بھائیوں کو کرنے کے لیے یہ شوشہ چھوڑا ہے, کیونکہ ان کی دم پہ پیر آ گیا تھا. ہم احتجاج کر رہے تھے, انہوں نے مرڈر کیا پہلے تو ہمارے ایک ساتھی کو ٹنڈولا یار میں, پھر دوسرا مرڈر انہوں نے سی ایم ہاؤس کے گیٹ پہ کیا, آنسو گیس مار کے ایک ساتھی کو شہید کیا. تو اس حوالے سے جو ان پہ پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے, تو یہ ہماری ساری باتوں کو توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں جان کے, تاکہ سندھی بھائیوں میں اور اردو بولنے والوں میں نفرتیں پیدا ہو. اللہ کرے گا انشاءاللہ ایسا کبھی ہونے نہیں دیں گے ہم. ماضی میں بھی انہوں نے یہی کام کیا تھا. ایک آخری جواب دیجیے گا کہ کراچی میں بلدیاتی انتخابات, بلدیاتی قانون کے حوالے سے جدوجہد ہے, تمام پارٹیوں کا موقف تقریباً ملتا جلتا ہے, تو کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ سب مل کر ساتھ چلیں کراچی کے حقوق کے لیے, سندھ کے حقوق کے لیے؟ دیکھیں ہر پارٹی کا الگ مینیفیسٹو ہے اور ہر پارٹی الگ ایک اپنا پلیٹ فارم رکھتی ہے. اب ایک مینیفیسٹو پہ تو ساری پارٹیاں جمع ہو نہیں سکتی. میں اپنے حوالے سے یہ کہہ سکتا ہوں, اور خالد بھائی کا میں نے مثال بھی دی ہے, کہ جس کو بھی اس جد و جہد میں آنا ہے, ہم نے اے پی سی کی تھی, آل پارٹی کانفرنس کی تھی, ساری جماعتیں آئی تھیں اس کے اندر ان ایشوز کے اوپر. جماعت اسلامی نہیں آئی تھی, تو وہ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد ہمیشہ الگ بنا کے رکھتی ہے. جب ہی اس کا یہ حال ہو چکا ہے, پولیٹیکلی دے آر ریجیکٹڈ, تو بالکل ساری جماعتیں جمع ہوں. ہمارے حیدرآباد پہ ابھی اے این پی کے ہمارے بھائی آئے تھے, سارے سب متفق تھے, ٹریڈر سارے متفق ہیں ہمارے ساتھ. کراچی سب ایک پیج پہ ہے کہ کراچی کے مسائل حل ہونے چاہیے اور بلدیاتی اداروں کو مضبوط ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے وسیم اختر صاحب, بہت شکریہ آپ کا. کراچی کے مسائل حل ہونے چاہیے, کراچی کے تمام لوگ اسی حوالے سے بات کر رہے ہیں, اسی حوالے سے جدوجہد کر رہے ہیں. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اگلے پروگرام تک یاد دیجیے.